मुजफ्फराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। एंशिएंट बैठे बैठे हाँ, तो वैसे अंग्रेजी का भी नहीं है ये। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, और उस फिलोसोफर का नाम था टैसिटस, और उसने अपना किताब एग्रीकोला में लिखा था कि सुने ये अंग्रेजी की कि to robbery, butchery and rapine they give a lying name of republic. They create a dissolution and call it peace. तो ये अगर मैं उर्दू में कहना चाहूं तो ये एंशिएंट ग्रीक का जो फिलोसोफर था टैसिटस ने कहा था कि जुल्म ज्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम देते हैं। मैं जब आजाद कश्मीर का आजकल का सूरत हाल देखता हूं तो उसी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का कहावत याद आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके सामने आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मलिक जफर साहब को कि वो कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कासिम मजीद को कि वो तीर पे कामयाब, बात पेश करता हूं यासिर सुल्तान को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं चौधरी यासीन साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अवाम के वोटों के मुताबिक वो 2 के 2 सीटें जीत के आए हैं। मैं चौधरी इखलाक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके वोटों के मुताबिक, अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक आप भी जीत चुके हो, तीर भी जीत चुका है। मैं जावेद बधानवी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि अवाम के उम्मीदों के मुताबिक, वोटों के मुताबिक वो भी जीत चुका है। गिनती वो जो भी दिखाना चाहे, मीरपुर के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। अवाम का काम होता है कि वो आपको वोट देना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के अवाम ने वोट दिलवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चौधरी यासीन 2 सीट से लड़ रहे हो, शहर का सीट से भी लड़ रहा हो और अपना भाई सीट से भी लड़ रहा हो, और वो शहर का सीट निकल जाए और घर का सीट में, गांव का सीट में कोई मसला हो जाए,
نہیں میں ماننے کو تیار نہیں. انہوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کوشش کیا تھا. ہر الیکشن میں ان کو معلوم ہے کہ چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 کی 2 سیٹیں دلوائیں گے. تو پچھلے الیکشن میں انہوں نے گولیاں چلائیں، گرفتار بھی کیے، لیکن ہم نے اپنا ووٹ کا تحفظ کیا. اس الیکشن میں ان کا کوشش یہ ہے کہ مجھ سے اپنے سیٹیں چوری کرے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، میرپور کے ووٹ پہ، کوٹلی کے ووٹ پہ ان کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ چودھری صاحب کی 30 یونین کاؤنسلز پہ قبضہ کیا جائے، مخالفین کی طرف سے پولنگ سٹیشن سے پولنگ ایجنٹس باہر پھینکا جائے، ہمارے لوگ چیختے رہیں آر او کے لیے، پولیس کے لیے، اور ان کا نام و نشان نہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کشمیر میں سیکیورٹی کی وجہ سے امن قائم رکھنے کے لیے، تاکہ ہم آپ کو پرامن الیکشنز دے سکے، صاف و شفاف الیکشنز دے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں فیزز میں الیکشنز کرنا ہے. اس لیے ہمیں فیزز میں الیکشنز کرنا ہے کہ جب فیزز میں الیکشنز ہوں گے تو ہمارا پھر اتنا سیکیورٹی کے لوگ موجود ہوں گے کہ وہ ہر ایک پولنگ سٹیشن کو تحفظ دلوا سکیں گے. تو اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز کو تحفظ دلوانا تھا، انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ کشمیر میں فیزز الیکشنز کروائے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ میرپور پہ فیزز میں الیکشن ہو رہے تھے، آپ کے پورا سیکیورٹی کا بندوبست تھا، سیکیورٹی کا کوئی کمی نہیں تھا، تو پھر 30 کے 30 پولنگ سٹیشنز پہ یہ کیسے حملے کیے؟ انہوں نے کیسے کامیابی سے کسی حلقہ میں 1-2 پولنگ سٹیشنز میں چلے مان جاؤ، اگر ہو جائے تو پھر ہم اس کو 30 پولنگ سٹیشنز جس کے پاس میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف تب ممکن ہے جب آپ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے نہیں، امن کو گارنٹی کرنے کے لیے نہیں، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے، تاکہ آپ میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارنے کے لیے آپ نے چودھری یاسین کے ہاں یہ 30 پولنگ سٹیشنز پہ ڈاکہ مارا، آپ نے چودھری اخلاق کے ہاں 10 پولنگ سٹیشنز پہ ڈاکہ مارا، آپ نے جاوید بدھانوی کے ہاں مختار یونس کو شہید کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو شہید کیا، بندوقیں چلائے، خوف و ہراساں کے ماحول بنا کے یہ کوشش کیا، یہ ناکام کوشش کیا کہ کشمیر کو یہ نظر آئے کہ میرپور کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ان کے تمام کوششیں ناکام ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سیٹیں جیتے ہیں. کشمیر کا بچہ جانتا ہے کہ میرپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے آپ سے ووٹ چوری کیا ہے، جو انہوں نے میرپور کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، جو انہوں نے کوٹلی کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، انشاءاللہ تعالی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور آپ کو یہ ووٹ دلوا کے رہوں گا. اصل میں ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کو مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں.
اور اس کا نقصان کشمیر کو ہو رہا ہے, اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر اس کا نقصان اس ملک کا, اس ریاست کا, عوام کا ہو رہا ہے. اور اب ہم خاموش ہو کے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے. ہم ریاست کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں, ہم وفاق پرست سیاستدان ہیں, ہم قومی مفاد میں حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم قومی مفاد پہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. میں ریاست پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولے کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ, نون لیگ کے مفاد کے نام پہ پاکستان کا کیا حشر ہوا. نون لیگ کا مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہو. یہ آزاد کشمیر ہے, آزاد کشمیر ہے. ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. یہ کیا چاہتے, یہ کیا چاہتے, یہ کیا چاہتے, وہ چاہتے کیا چاہتے ہیں کہ پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے, مقبوضہ کشمیر لگے. کیا وہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا میر پور آزاد کشمیر کی طرح نہ لگے, مگر وہاں کا حالات ایسے ہو کہ اگر 30 پولنگز میں قبضہ کیا جائے, گولیاں چلایا جائے, کارکنوں کو شہید کیا جائے, کسی انٹرنیٹ پورا کشمیر میں بند کیا جائے, تو یہ آزاد نہیں لگے گا, مقبوضہ لگے گا. اور یہ اگر ریاست ملک کا مفاد سوچ رہے ہوتے تو باقی پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں آزاد, صاف و شفاف اور غیر متنازع الیکشن کروا دیتے. کیا آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کے عوام اندھے ہیں؟ ان کو نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. ان کو معلوم ہے, ان کو پتا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. ہم قومی مفاد میں خاموش تھے, ہم قومی مفاد میں خاموش ہوتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ دھاندلی کا کہانی آج سے شروع نہیں ہوا. یہ قومی مفاد کو پیچھے دھکیل کے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دینا آج سے شروع نہیں ہوا. میں کہاں سے یہ کہانی شروع کروا دوں؟ اگر میں پچھلے الیکشن سے بات کروا دوں یا اس سے پہلے بات کروا دوں تو شاید بات دور تک چلی جائے گی. ہم اس بات کو آزاد کشمیر تک محدود رکھتے ہیں. اور اگر یہ سازش نہیں ہے, اگر آپ کشمیر کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو, اگر آپ کشمیر کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنا چاہتے ہو, تو میرے چند سوال ہے, ان سوال کا جواب دے دیں. یہ کیوں ایسے کیوں ہوا کہ بیرسٹر سلطان محمود مرحوم کے گزرنے کے بعد آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کا صدر کا الیکشن نہیں ہوا؟ آئین کے مطابق ہونا چاہیے تھا, قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں کروایا؟ اس لیے نہیں کروایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت جاتا, پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے میر پور کا کسی کا امیدوار کو صدر ہاؤس میں بٹھا دیتے. اس لیے آپ نے نہیں کروایا. یہ قومی مفاد کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے, یہ صاف و شفاف الیکشنز کو آپ نہیں دیکھ رہے تھے. آپ آزاد کشمیر کا مفاد نہیں, قومی مفاد نہیں, نون لیگ کا مفاد دیکھ رہے تھے. جو یہ احتجاج چلتا آ رہا ہے کشمیر میں, آپ جو بھی الزام لگا دیں, میں اس وقت ان الزامات پہ میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو آپ کا تمام الزامات اپنی جگہ, یہ 100% ممکن تھا